बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 6 सितंबर है। पंजशेर की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। तालिबान और एंटी तालिबान फोर्सेस की तरफ से जीत और मज़ाहमत के मुतज़ाद दावे मौजूद हैं। अभी तक तालिबान की तरफ से सरकारी तौर पर पंजशेर की फ़तह का ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक फ़ैसला नतीजा सामने आ चुका हो, लेकिन इसी दौरान जब 72 घंटे पहले इस फैसला कुन लड़ाई का आगाज़ हुआ तो अमरुल्लाह सालेह, आप सब जानते हैं, अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो अफ़गानिस्तान के फ़र्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इस वक्त उनका दावा यह है कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो अफ़गानिस्तान के कायम मकाम सदर हैं। उनका एक ख़त मंजर आम पर आया जो उन्होंने मगरबी मीडिया को लिखा था। इसको डेली मेल ने छापा और उसके बाद मुख्तलिफ दुनिया भर के अखबारात उन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया है अपने अपने अल्फाज में। इंतहाई तवील ख़त है और इसमें ड्रामाई तफसीलात मौजूद हैं, जिसमें अमरुल्लाह सालेह ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर तालिबान आ जाएं, उनको ज़ख्मी कर दिया जाए तो तालिबान को कैप्चर करने से पहले उनके सर में 2 गोलियां उतार दी जाएं। यह हल्फ उन्होंने किससे लिया, किस ड्रामाई अंदाज में उनकी काबुल से पंजशेर रवानगी हुई, इस सब की तफसीलात मैं आपके सामने हर्फ बहर्फ रख दूंगा। तर्जुमा मैंने किया है, बड़ा तवील ख़त है। ये अमरुल्लाह सालेह जो हैं 48 साल ये शख्स है। पाकिस्तान की नफ़रत इसमें कूट कूट कर भरी है। अब से कुछ वक्त पहले ये जिस कर्रो फर के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देता था आप सबको मालूम है, लेकिन अब क्योंकि ये हिस्ट्री का हिस्सा है, ये शख्स अपने अल्फाज के जाल में फंस कर इस वक्त पंजशेर में मौजूद है और अपने तौर पर इस ख़त के ज़रिए इसने हीरो बनने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये इसका एक तरह से इस फैसला कुन मार्के से पहले आखिरी ख़त था, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तारीख़ में जाएगा। मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में गुज़श्ता 1 से 2 माह में डेवलपमेंट्स हुई हैं, आने वाले कई सालों तक इधर से बड़ी बड़ी कहानियाँ निकलती रहेंगी। बहुत सारे लोगों के बयानात होंगे, ड्रामे बनेंगे, इसके ऊपर फ़िल्में बनेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, रिसर्च की जाएगी, स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी। उनमें से एक जो है वो ख़त मैं आपके सामने पेश कर देता हूं और इस ख़त की जो हेडलाइन डेली मेल ने लगाई है वो है बिट्रेड बाय बाइडन बट आई फाइट ऑन इन द वैली दैट वाज माय नेशंस लास्ट होप। अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह गिव्स अ ब्रेव डिस्पैच while under siege from the Taliban in his snow-capped mountain stronghold। मैं आपका तर्जुमा जो है इस ख़त का जो उन्होंने लिखा था मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि कल मैंने 2 बेहतरीन कमांडर्स की नमाज जनाजा में शिरकत की जिन्हें गुज़श्ता रात तालिबान ने मार दिया था। अब लड़ाई में बहुत शिद्दत आ चुकी है, दोनों जानिब भारी जानी नुकसान हो रहा है और लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तालिबान हमारे ख़िलाफ़ अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके हमलों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल है। मैंने नमाज जनाजा के मौके पर वहाँ मौजूद लोगों से ख़िताब नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों ने ख़िताब किया और जब उन ख़िताब करने वालों ने वहाँ जमा सैकड़ों गिरिया करने वालों से पूछा कि वो लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो लोगों की आवाज़ में हाँ कहते हुए एक चिंगाड़ महसूस हुई। लोगों का जज्बा गैर मुतज़लज़ल है, वो हमारी इज़्ज़त, ज़मीन, तारीख़ और फ़ख्र की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में तालिबान बड़ी तादाद में हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में जमा हो चुके हैं। बर्फ़ पोश चोटियों में घिरी ये वादी अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से 90 मील शुमाल की जानिब है। ये अजीम पहाड़ इस खित्ते में कामयाब मज़ाहमत के शाहिद हैं। मज़ाहमत यहाँ के हर बासी, मर्दो ज़न और बच्चों के दिल में धड़कती है। इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो इस वादी को बचाने पर मरकूज़ है। ये वादी जो तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को गढ़ बना चुकी है। बका का मतलब ये नहीं कि इस वादी के हर एक इंच, एक एक कोने का दिफा किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि दुश्मन को यहाँ कभी कंट्रोल हासिल ना हो। हमें मालूम है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, दूसरे अफ़गान हमारे साथ हैं। अंद्राब की वादी में, परवान के इलाकों में इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर शुमाली और वस्ती अफ़गानिस्तान में लोग हमारे साथ हैं। बहुत से लड़ाका जंगजू यहाँ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने आ रहे हैं। वो जो तालिबान के मुखालिफ हैं, वो जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते रहे और आम अफ़गान शहरी जो तालिबान के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हैं। तालिबान ने लोगों के दिलों और जहनों को मुसख्खर नहीं किया,
انہوں نے ایک تھکے ہارے امریکی صدر کی کمزور پالیسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ان کی ہر قدم پر مدد کر رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان کو ہر گھنٹے بعد پاکستان کے سفارت خانے سے ہدایات موصول ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک نو آبادیاتی قوت یعنی کہ کلونیل پاور کے طور پر افغانستان کا انچارج ہے، لیکن یہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہے گا کیونکہ یہ دونوں مل کر بھی افغانستان میں ایک چلتی ہوئی معیشت اور سول سروس کا نظام بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس علاقے کا کنٹرول تو ہو سکتا ہے، لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ علاقے پر کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر بھی کنٹرول مل جائے، اور مجھے نہیں لگتا کہ طالبان کو علم بھی ہو کہ گورننس کس چڑیا کا نام ہے۔ افغانستان کو مغربی ممالک نے تاریخی دھوکہ دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کابل ایئرپورٹ پر انسانیت کی تذلیل کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ کسی بھی قوم کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ امریکہ چاہے 1,23,000 افغانیوں کو کابل سے باہر لے جانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے، حقیقت یہ ہے کہ ہم افغان تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہیں۔ اب جبکہ کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہے، افغانستان کے دیگر کراسنگ پوائنٹس کی جانب ہجرت کی صورتحال 80s کی دہائی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن نہیں بلکہ پوری مغربی تہذیب کے لیے شرمناک بات ہے۔ آپ کے سیاستدانوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ سب پاکستان کروا رہا ہے۔ ان سیاستدانوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کابل کی گلیوں میں القاعدہ کی واپسی ہو چکی۔ ان کو معلوم ہے کہ طالبان تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ اس وقت کابل میں اپنی خودکش جیکٹوں کی نمائش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مغرب کے پاس اپنی آبرو اور کریڈیبلٹی بچانے کا ایک موقع موجود ہے۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا، باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار قربانیاں دیں اور جو بائیڈن کے جرنیلوں نے بھی سفارش کی، مگر بائیڈن افغانستان میں چند ہزار فوجی بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں یہ بائیڈن کا مصنوعی اضطراب تھا، الیکشن جیتنے کا طریقہ تھا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس نے امریکہ کی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے، اور ابھی بھی امریکہ کے پاس معاملات سدھارنے کا موقع موجود ہے۔ مغربی رہنما 20 سال تک افغانستان کے آئین کو پامال نہ کرنے کا وعدہ کرتے رہے، اور آئین کی روح کا یہی جذبہ اپنے دل میں لے کر میں پنجشیر آیا ہوں۔ اب جو ہم لوگ پنجشیر میں جمع ہیں وہ اس آئین میں درج وعدے کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں مغربی ممالک سے فریاد کرتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف اخلاقی معاونت بلکہ جہاں ممکن ہو ساز و سامان بھی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ طالبان پر سیاسی مفاہمت کے لیے دباؤ بڑھائیں۔ اخلاقی طور پر افغانستان کے لیے ایسا کرنا مغربی دنیا کی ذمہ داری ہے۔ میں ان سے خود کو بچانے کی بھیک نہیں مانگ رہا، میں انہیں خود اپنا چہرہ بچانے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی عزت، اپنی ساکھ بچائیں۔ میں نے پنجشیر آنے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ میرا یقین ہے کہ جو سیاستدان اپنا ملک چھوڑتے ہیں وہ اپنی سرزمین سے دھوکہ کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کابل پر قبضے سے پہلے مجھے فرار کا موقع فراہم کیا گیا، مگر فرار کی دعوت نے مجھے طیش دلایا۔ میں یہ رائے رد کرنا چاہتا تھا کہ ہر افغان رہنما صرف ایک محفوظ ماحول میں ہی بڑکے مار سکتا ہے۔ میں اپنے مرحوم لیڈر احمد شاہ مسعود کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا، جسے پنجشیر کے شیر کے طور پر جانا جاتا تھا، جس نے سوویت یونین اور طالبان کا مقابلہ کیا اور اس علاقے کا کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیا۔ اس نے درد برداشت کیا، اضطراب کا سامنا کیا، لیکن انتہائی کم وسائل کے ساتھ بھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہا۔ 9/11 سے پہلے احمد شاہ مسعود کو صحافیوں کے بھیس میں آئے القاعدہ کے کارندوں نے قتل کر دیا۔ میرے لیے فرار ہو جانا ایسے ہی تھا جیسے احمد شاہ مسعود کی روح سے غداری ہو۔ اور پھر یہاں سے امراللہ صالح کے کابل سے فرار کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کابل پر قبضے سے ایک رات پہلے مجھے پولیس چیف کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ جیل میں طالبان قیدیوں نے بلوہ شروع کر دیا ہے۔ میں نے جیل میں نان طالبان قیدیوں کا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔
میں نے انہیں فون کیا اور انہوں نے میرے حکم پر جیل میں بلوے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ موب کنٹرول یونٹس اور خصوصی افغان فورسز کے یونٹس نے مل کر صورتحال پر قابو پایا۔ یہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کی بات ہو رہی ہے۔ اگلے روز صبح 8 بجے، ابھی مجھے سوئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، میرے گارڈ نے جگایا اور بتایا کہ بہت سے لوگ مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاندان والوں، دوستوں، افغان حکام، ساتھی سیاستدانوں اور سیکیورٹی حکام کی درجنوں مسڈ کالز تھیں جو رہنمائی مانگ رہے تھے، کیونکہ اب طالبان کا کابل کی جانب آنا واضح ہو چکا تھا۔ میں نے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور ان کے نائبین سے رابطے کی بہت کوشش کی، مگر کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میری ان دونوں وزارتوں میں چند انتہائی فرض شناس آفیسر سے بات ہوئی، جنہوں نے بتایا کہ وہ شہر کی سرحدوں پر کمانڈوز اور ریزرو دستوں کی تعیناتی کیوں نہیں کر پا رہے۔ پھر میری کابل کے پولیس چیف سے بات ہوئی۔ وہ ایک بہادر آدمی ہے، جہاں بھی ہے وہ اس وقت، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مشرق کا تمام علاقہ طالبان کے کنٹرول میں آ چکا، جنوب کے 2 اضلاع میں طالبان پہنچ چکے اور ساتھ جڑا صوبہ واردک بھی اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے کمانڈوز کی تعیناتی کے لیے میری مدد طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ بھی کر کے 1 گھنٹہ تک طالبان کو روک کر رکھے۔ اس نے کہا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اس 1 گھنٹے میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ڈھونڈے سے بھی ایسے فوجی نہ ملے جنہیں شہر میں تعینات کیا جا سکتا ہو، اور وجہ صاف ظاہر تھی۔ امریکیوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں فضائی کور فراہم کریں گے، مگر یہ ایک جھوٹا وعدہ تھا۔ جب بھی ہماری فورسز کا طالبان سے سامنا ہوا اور ہم نے امریکیوں سے مدد کی درخواست کی، انہوں نے دوحہ معاہدے کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ بہت مجبوری ہو تو صرف اس صورت میں طالبان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بات کی کوئی تک نہیں تھی، کیونکہ طالبان اب کابل کی طرف مارچ کر رہے تھے اور سب کو یقین ہو گیا تھا کہ لڑائی کرنا فضول ہوگا۔ میں پولیس چیف کی مدد کے لیے فوجی دستے اکٹھے کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پھر میں نے صدارتی محل فون کیا۔ میں نے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کو فون کرنے کی کوشش کی کہ وہ کچھ کرے۔ مجھے کوئی جواب نہ ملا اور 15 اگست کی صبح 9 بجے کابل پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ایک شام پہلے انٹیلیجنس چیف نے میرے ساتھ ملاقات کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر طالبان کابل میں گھس آئے تو اس کے لیے کیا پلان ترتیب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا پلان ہے کہ جہاں آپ ہوں گے میں بھی وہیں ہوں گا، مطلب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگر طالبان نے ہمارا گھیراؤ کر لیا تو ہم اپنی آخری جنگ ایک ساتھ لڑیں گے۔ اور اب وہ انٹیلیجنس چیف مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال میں ان سیاستدانوں نے عوام کو دھوکہ دیا۔ ہم 20 سال تک لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم ایک مقدس مقصد کے تحت ان کے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے مشن پر گامزن ہیں، اور لوگوں نے اس بات پر یقین کیا اور ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمیں عزت و احترام دیا، اور پھر وہ وقت آیا جب یہی لوگ اپنے قائدین سے التجائیں کر رہے تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی۔ اب وہ لیڈرز نہ یہ عذر دے سکتے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں رہتے تو شہید ہو جاتے، تو کیوں شہید نہیں ہوئے؟ ہمیں لیڈرز کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے شہید ہوں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں ہوتے تو انہیں قیدی بنا لیا جاتا، تو پھر وہ کیوں قید نہیں ہوئے؟ ہمیں لیڈرز کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے قید ہوں۔ ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے افغان عوام کے لیے، وہ ویسی ہی تکالیف برداشت کریں جیسی تکالیف عوام برداشت کرتی ہے۔ میں اپنے لوگوں کی تکالیف برداشت کرتا، بھوکا پیاسا مرتا، ننگے پاؤں دوڑتا کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور پھر اپنے محل کی محفوظ دیواروں کے پیچھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر یہ لکھوں؟ کیا مجھے اپنے لوگوں سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ میرے سے زیادہ بہادر بن کر دکھائیں؟ کیا میں ان سے یہ توقع رکھوں کہ وہ ملک کو بچائیں، جبکہ میں خود صرف فیس بک اور ٹویٹر پر پیغامات لکھتا رہوں؟ کیا میں ایک ریڈیو انٹرویو دے کر لوگوں سے توقع رکھوں کہ لوگ میرے پیغام کو سن کر بغاوت کر دیں گے؟ یہی کچھ توقع ہمارے لیڈرز کر رہے تھے۔ وہ سب جا چکے ہیں۔ یہ سب ہوٹلوں اور بیرون ممالک اپنے ولاز میں رہتے ہیں اور پھر غریب افغانوں کو کہتے ہیں کہ تم بغاوت کرو۔ یہ بزدلی کا ایک انتہائی درجہ ہے۔
اگر ہم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بغاوت کریں تو اس کے لیے اس بغاوت کی تحریک کی رہنمائی ہمیں خود کرنا ہوگی۔ مجھے جذباتی پیغامات سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی بھاگ جاؤں، کچھ وقت کے لیے بزدل بن جاؤں اور جب حالات نارمل ہوں تو واپس آ جاؤں۔ یہ بہت بڑی بزدلی ہوتی۔ میرے جسم میں ایک رگ یا ایک شریان بھی ایسی نہیں جو کہ ایسا مستقبل قبول کر لے۔ پھر میں نے اپنے استاد، اپنے پیشوا احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو پیغام بھیجا، میرے بھائی کہاں ہو؟ اس نے کہا میں کابل میں ہوں اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی کابل میں ہوں اور احمد مسعود کو پیشکش کی کہ ہمیں اکٹھے ہو کر ایک حکمت عملی، ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ پھر میں گھر گیا، اپنی بیوی اور بچیوں کی تصویروں کو تلف کر دیا، اپنا کمپیوٹر اور چیدہ سامان اٹھایا اور اپنے محافظوں کے سربراہ رحیم کو بلایا اور اس سے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ۔ میں نے کہا رحیم تم نے وفاداری دکھائی جس پر میں شکر گزار ہوں۔ میرا آخری حکم یہ ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ اس آخری حکم پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ اس نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ میں نے کہا ہم پنشیر جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا، ہم ہر صورت میں لڑتے ہوئے پنشیر پہنچیں گے، لیکن اگر میں زخمی ہو گیا اور طالبان آ گئے تو وعدہ کرو کہ تم میرے سر میں 2 گولیاں اتار دو گے۔ اس کی انگریزی میں انہوں نے لکھا تھا کہ بٹ شوڈ آئی گیٹ انجرڈ آئی ہیو ون ریکویسٹ آف یو، شوٹ می ٹوائس ان مائی ہیڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سرنڈر ٹو دا طالبان ایور۔ میں کبھی بھی طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہوں گا۔ پھر امر اللہ صالح کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنی چند بلٹ پروف گاڑیوں اور 2 پک اپ ٹرکوں کا قافلہ لے کر نکلے جن پر بندوقیں لگی ہوئی تھیں۔ سڑکوں پر ٹریفک جام تھی۔ ہم نے بہت مشکل سے شمالی پاس کراس کیا کیونکہ یہاں چور ڈاکو اور طالبان تھے۔ ہم پر 2 مرتبہ حملہ ہوا لیکن ہم بچ گئے۔ راستے میں لڑائی ہوتی رہی۔ جب ہم پنشیر پہنچے تو ہمیں پیغام ملا کہ علاقے کے بڑے مسجد میں جمع ہیں۔ ان سے 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی اور سب نے حمایت کا یقین دلایا۔ پنشیر 20 سال سے سیاحوں کے لیے ایک تفریحی مقام ہے۔ ہمارے پاس نہ اسلحہ تھا نہ گولہ بارود۔ پھر اس رات صوبے کے دفاع کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پھر مجھے ایک فون کال آئی کہ احمد مسعود ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر پنشیر کی جانب آ رہا ہے۔ مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اسی رات میری اور احمد مسعود کی پہلی ملاقات ہوئی۔ کیا مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا آسان ہے؟ بالکل نہیں، کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوں۔ میں اسٹیل کا بنا ہوا نہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ طالبان کو میرا سر چاہیے، لیکن یہ سب تاریخ ہے اور ہم سب اس تاریخ کے وسط میں موجود ہیں۔ یہ انتہائی طویل لیٹر ہے جو امر اللہ صالح نے لکھا۔ اب اس کے مختلف اقتباسات جو ہیں ان کو ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے عالمی میڈیا میں۔ 2 سے 3 مقاصد نظر آتے ہیں۔ ایک، وہ اپنے طور پر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے جس کھیل کا آغاز کیا تھا وہ اپنے الفاظ کے اس گورکھ دھندے میں خود الجھ چکے ہیں، اپنے الفاظ کے قیدی ہیں، اس وقت موجود ہیں پنشیر میں۔ پاکستان کے خلاف ایک ایسا ملک جو ان کا خیر خواہ تھا، اس کے خلاف وہ جس قسم کی باتیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اور ایک اور ملک ہمارا پڑوسی ملک اس کے ساتھ مل کر یہ سب کھیل رچاتے رہے، وہ ملک بھی لگتا ہے کہ ان کو ابینڈن کر گیا ہے۔ وہ 2 سے 3 کام چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں، کم از کم اس خط سے یہی لگتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ایک آخری ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ جو بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شاید ان کی امداد کریں، ان کو اسلحہ بھیجا جائے، وہ ایک ڈپلومیٹک اٹیمپٹ کریں کہ ایک بات چیت کا راستہ نکالا جائے۔ خیر، لگتا یہ ہے کہ بات جو ہے وہ اب آگے نکل چکی، شاید دیر ہو چکی۔ فیصلہ کن معرکہ میں جیسے کہہ رہا ہوں، آپ ظاہر ہے کہ آج کل افغانستان کی صورتحال اتنی فلوئڈ ہے، اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے جب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ آ چکا ہوتا ہے اور اس وقت تک صورتحال میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ خط جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ایک حقیقت کے طور پر موجود رہے گا، یہ خط جوں کا توں رہے گا، صورتحال جو بھی ہو جائے جس صورتحال میں آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ لیکن ابھی تک ایز آف ناؤ صبح کا وقت ہے اور 6 ستمبر سوموار کے روز تک
ابھی تک طالبان نے آفیشلی سرکاری طور پر پنجشیر پر کنٹرول کا اعلان نہیں کیا۔ گزشتہ ویڈیو میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت پنجشیر میں چل کیا رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو کلیم مختلف کیے جا رہے تھے ان کی کیا حقیقت ہے، اور طالبان کا اپنا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ کب تک وہ پنجشیر کا کنٹرول حاصل کرنے میں ممکنہ طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہیں اب تک کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔